बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रात के 10 बज चुके हैं और आज तारीख़ है 3 अप्रैल 2023 और मैं इंतज़ार में था कि काबीना ने 8 बजे मीट करना था और उसमें क्या फ़ैसले हुए होंगे, क्या फ़ैसले नहीं हुए होंगे। 2-3 डेवलपमेंट इसके साथ हो गई, वो शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। एक बार फिर मैदान में जो हैं वो काज़ी फ़ायज़ साहब बड़ी दिलेरी के साथ और उनके साथ तारिक मसूद साहब आ गए हैं। 2 मामले उनकी तरफ से उठाए गए, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से, और दूसरे मामले में उनके शरीक जो हैं वो जस्टिस तारिक मसूद साहब, जो सीनियरिटी के ऊपर तीसरे नंबर के ऊपर हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उनके साथ शरीक हो गए। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन उससे पहले बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी एक मामला है, वो मेरा ख्याल है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे दोस्त हैं रिजवान रज़ी साहब, आप अच्छी तरह उनको जानते हैं। उन्होंने एक ट्वीट फरमाया है और ज़ाहिर है कि उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे ये बड़ी बात लग रही है, लेकिन मेरी उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। इसके बावजूद कुछ लोग इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। वो उन्होंने ट्वीट कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फ़ंड देने के लिए नवाज शरीफ की गारंटी मांग ली। ये बड़ी बात है अगर ये वाली बात है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि शायद सॉवरेन गारंटीज़ होती हैं और इसमें, या फिर देख लें, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब इस पोजीशन के ऊपर हैं कि वो पाकिस्तान के मामलात के ऊपर किसी से भी बात कर सकते हैं। दौरा सऊदी अरब में इस पर भी बात होगी, ये उन्होंने कहा है। और जो 11 अप्रैल को 6 साल बाद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली सऊदी वलीअहद और सऊदी फार्मा रवा की दावत के ऊपर आखिरी जो अशरा है रमज़ान का, ये उनकी प्रैक्टिस थी कि वो वज़ीर आज़म होते थे, अपोजिशन में होते थे, जब भी वो आखिरी जो अशरा था वो रमज़ान का, वो मदीना मनव्वरा में गुजारा करते थे। उम्रा करने के बाद वहीं पर क़याम किया करते थे। तो 6 साल तक ये सिलसिला अब रुका रहा, तो अब वो उनको मौका मिला है और उनको दावत भी है। तो मरीम नवाज़ लंदन जाएंगी, वहाँ से अपने वालिद साहब और दीगर फैमिली के जो अफराद हैं उनके साथ वो 11 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगी। इधर से शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार भी उनके साथ होंगे। वहाँ पर ज़ाहिर है कि अहम बातें होंगी, अहम मुलाकातें भी होंगी। इसमें भी ये वाला भी सीन हो जाए कि सऊदी अरब के साथ वो कहें कि पाइन पाक पाओ, काम नहीं चल रहा। सऊदी अरब की तो एक ही शर्त थी कि IMF से अपना वो मोहर लगवा लें कि आप डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहे। कुछ चीज़ें होती हैं वो उनकी अलामती हैसियत बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर बात इधर उधर ना हो जाए। दूसरा मामला आज जो था वो पार्लिमान में शहबाज शरीफ साहब बड़ा आकड़ के बोले हैं जी, जो उनसे तो अमूमन कम होती है, कि आपने एक चोर आदमी को, एक बेईमान आदमी को जिस पर संगीन इल्ज़ामात हैं, चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अपने साथ बिठाया हुआ है, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं कर रहे। तो वो एक कमांडर मशवानी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये वाले चाचू ... यानी कि पता नहीं पसंद है कि या ये हीरो हैं। तो इस ट्वीट को मरीम नवाज़ बीबी ने कोट किया और कहा कि मुझे भी। अच्छा, ये उनको एक जो है वो क्या उसको कहते हैं, दाद तहसीन उनको मिल रही है इस इशू के ऊपर, लेकिन ध्यान करना चाचू ने तलवा ना देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे पता नहीं ये किस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था, अल्लाह बेहतर जानता है, कि क्योंकि जब तक हेयरिंग हो रही थी तब तक इस तरह की गुफ्तगू जो है वो हमारे सामने नहीं आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पार्लिमान का और हुकूमत का बड़ा एहतराम है। तो वो एहतराम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन लड़ाई इस वक्त तक बहुत आगे तक जा चुकी है। काबीना ने आज एक मीटिंग की, हंगामी इजलास बुलाया। उस इजलास में कोई सरकारी अफसर, कोई सेक्रेटरी, कोई कैबिनेट डिवीज़न का सेक्रेटरी, कोई मिलिट्री सेक्रेटरी, कोई वो जो होते हैं ना वो ADCG, वो कोई इस तरह की कोई पर्सनैलिटी जो सरकारी मुलाजमतों से ताल्लुक़ रखती हो, सरकारी मुलाजमों में से हो, वो शरीक नहीं हो सकी सर। उसको वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। अब एक नुकाती एजेंडे के ऊपर गौर किया गया था। वो एक नुकाती एजेंडा जो है वो इंतखाबात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो सो मोटो और फिर कुछ इमरान खान साहब की पार्टी की जो दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर गौर व खोज के मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है, उसका सद्देबाब हम किस तरह करेंगे। ये एक निकाती एजेंडा था। अब वहाँ पर काबीना के एक मेंबर से मेरी गुफ्तगू हुई, हल्की फुल्की मैंने ज़रा जानने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या बात हुई है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जो एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड सामने आ चुकी है वो है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो ख़त लिखा था, बल्कि इंक्वायर किया था, ख़त से ज़्यादा उसको एक तलबी का नोटिस कह सकते हैं,
جو انہوں نے رجسٹرار پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ یہ رجسٹرار صاحب آپ تو توہین عدالت ایک طرح سے کر رہے ہیں، آپ ایک عدالتی حکم کو ایک انتظامی حکم کے ساتھ بے اثر نہیں کر سکتے، آپ نے یا یہ اپنا خط واپس لیں، سرکولر جو تھا وہ واپس لیں، اگر آپ واپس نہیں لیتے تو پھر تو توہین عدالت پائیں۔ تو جو یہ ہیں جو عشرت صاحب ہیں جو رجسٹرار ہیں، یہ ظاہر ہے کہ رجسٹرار جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ ٹل دا پلیئر آف اپوائنٹنگ اتھارٹی، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، ان کا جب تک پلیئر ہے، جب تک وہ ان سے راضی ہیں، وہ رجسٹرار رہیں گے، اور ان کا وہ جو کیڈر ہے وہ جوڈیشل کیڈر نہیں ہے، وہ سرکاری یعنی سی ایس پی آفیسر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈی ایم جی سے ہیں، جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہوتا ہے، یا کوئی اور کسی گروپ سے ہوں گے، لیکن وہ ہیں مطلب یا کہہ لیں کہ آپ وہ سروس جو ہے جوڈیشل سروس اس سے نہیں ہے، وہ سرکاری سی ایس پی آفیسرز میں سے ہیں، اور یہ رواج ہے، لے لیتے ہیں ڈیپوٹیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو کابینہ نے ان کی جو سروسز ہیں وہ سپریم کورٹ سے ودرا کر لی ہیں، یہ ڈیپوٹیشن کے اوپر تھے۔ تو اب ایک یہ نیا پنگا، ایک نیا فساد کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ تو ایک دم کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اور ماضی میں بھی یہ ہوا تھا، وہ جو تھے اپنے افتخار حسین چوئی صاحب، ہر جو طالع آزما قسم کا جج ہوتا ہے، جو سیاسی جج جتنے ہوتے ہیں وہ رجسٹرار کے اوپر بڑا بینک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رجسٹرار ان کی سیاہیوں سفیدیوں کے جو ہیں وہ پردہ نشین ہوتے ہیں، وہ ان کے رازداں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی فرعونیت ہوتی ہے نا جی ہمارے اس طرح کے، کیونکہ فرعونیت وہ ہے جو اختیار سے باہر نکل جائے، وہ اختیار جو لکھا ہوا اختیار ہے، جب آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر فرعونیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ جمہوری معاشروں میں تو یہی ہوتا ہے، اس کو فاشزم کہہ لیں، اس کو فرعونیت کہہ لیں، اس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، جو آپ کا دل کہے، اس کو ڈیموکریسی نہیں کہا جا سکتا، اس کو لافل بائیڈنگ پاکستانی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہر جو ہوتا ہے ایک سیاسی جج، وہ اس کو بڑا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ تکیہ کر رہا ہوتا ہے رجسٹرار کے اوپر۔ وہ میں نے آپ کو وجوہات موٹی موٹی گنوا دی، بتا دی۔ تو اب صبح اس کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو اس وقت تک اس عہدے کے اوپر براجمان ہے، ہماری اس کو بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، یہ آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ باعث رحمت ہے ان کا اس سیٹ کے اوپر بیٹھنا اور آئین کے ساتھ کھیلنا، آئین کی آڑ میں اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا، کچھ لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے بلکہ اکثریت کے لیے یہ معاملہ جو ہے یہ ناقابل قبول ہے، یہ ایک زحمت ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال صبح وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہوگی، تو کرنے دیں سر، اب تو ٹائم آ گیا ہے، اب تو یہ لڑائی اسی طرح ہی چلنی ہے، اسی طرح ہی آگے بڑھنی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے اوپر لبیک کہا گیا۔ دوسرا خط جو ہے وہ جاری جو کیا گیا ہے، میں کابینہ کے اجلاس کے اوپر بعد میں آؤں گا۔ دوسرا خط جو چیف جسٹس آف پاکستان اور سمیت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان جو ہے اس کے نام لکھا ہے دو فاضل جج صاحبان نے، جو دونوں سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد۔ ایک ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب۔ ان کا دستخط شدہ خط جو ہے وہ آنریبل مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دا چیئرمین آف دا سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان، ان کو ہے۔ دوسرا اس خط کے جو مخاطب ہیں وہ ہیں آنریبل جسٹس احمد علی محمد شیخ، یا احمد علی محمد شیخ، یہ نام ان کا، چیف جسٹس ہائی کورٹ آف سندھ، اینڈ آنریبل مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ یہ بائی ورچو جو ہے یہ اس کے ممبر ہیں، کیونکہ جو ہائی کورٹ کے جو دو سینئر جج ہوتے ہیں وہ اس کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ان کو انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ آنریبل چیف جسٹس وی آر ویٹنگ فار یو، باقی تو اوپر وہ انہوں نے آرٹیکل 209 کے تحت کسی بھی جج کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے، یہ وہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔
نیچے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ وی آر ویٹنگ فار یو ٹو کنوین اے میٹنگ آف دا کونسل ٹو کنسیڈر دا کمپلینٹس اینڈ ascertain whether there is substance in the stated allegation. We must exonerate the respondent judge and fully restore his honor, or else submit our report in terms of constitution to leave the respondent judge under a cloud of uncertainty undermines both his and the judiciary's repute. Confidence of the people in the integrity and independence of the judiciary requires us to proceed without any further delay. Yours faithfully. یہ بیسیکلی تو ایک طرح سے چیف جسٹس صاحب کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط سے زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے ریفرنس ہی ہے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جتنے بھی پینڈنگ، کیونکہ آج کوئٹہ سے بھی دائر ہو گیا جو کوئٹہ بلوچستان بار کونسل ہے اس کی طرف سے، پہلے پاکستان بار کونسل کی طرف سے تھا، تو وہ ریفرنس آ گئے ہیں، ایک سے زائد ریفرنس ہے، بلکہ 2 سے زائد ریفرنس ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ پائے نا کم ٹورو، یہ خاموش پیغام پوم کوئی نہیں ہے، یہ کہ میں نے فلاں جج یہ کرتے ہیں، خاموش پیغام دیتے ہیں جج. تو یہ بیسیکلی اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے یہ اس کے اوپر احتجاج ہے. اب اس کو آپ جتنے بھی نام دینا چاہیں وہ سارے کے سارے نام کم ہیں. ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ یہ 3 رکنی بینچ جو حرکتیں فرما رہا ہے یہ پاکستان کو انسرٹینٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایمرجنسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مارشاء اللہ جیسے حالات کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. سینئر ججز کی طرف سے عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے. دوسرے جج نے جوڈیشل نوٹ کے ذریعے کہلوایا کہ پنجاب الیکشن پر سو موٹو بنتا ہے، آپ کے اپنے ججز آپ کے کردار کے خلاف ہیں. مناسب بات ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ چیف جسٹس کو یاد رکھے گی. ظاہر ہے کہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. سب نے گزارش کی ہے کہ اس معاملے کی سماعت فل کورٹ کرے. اہم ترین قومی معاملے پر فل کورٹ نہ بنانے سے آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. خدا نخواستہ ملک میں ایمرجنسی اور مارشاء اللہ جیسی صورتحال نہ ہو جائے. تو یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں. اب ان باتوں کے بعد جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے. کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ میں نے پوچھا کہ ایک تو فیصلہ آ گیا کہ وہ رجسٹرار کی خدمات واپس لے لی. اب وہاں پر جو بیٹھے ہوئے کچھ جو ہمارے جو دوست احباب ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا تو ان سے ایک سوال پوچھا کہ جی کہ کیا ایمرجنسی لگ سکتی ہے، یہ زیر غور ہوگا، ایجنڈے کے اوپر ہے کابینہ کا جو غیر معمولی اجلاس ہے، غیر معمولی نوعیت کا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بھی جو تجویز ہے وہ زیر غور نہیں ہے، ایمرجنسی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اب دوسرا پیچھے ایک رپورٹر کے ذہن میں جو سوال آ سکتا تھا وہ یہ تھا کہ پھر لڑائی اس قدر شدید ہوگی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اعجاز الاحسن اور یہ 3 رکنی بینچ جسٹس منیب اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے، ان کے خلاف کوئی ریفرنس تو نہیں دائر کرنے لگے، اور اس کے بعد ریفرنس دائر کرنے کے بعد جو ہے کوئی اور مکو ٹھپنے کا پروگرام تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں یا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہاں سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، یہاں سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، ادھر سے فل ٹائم جو ہے وہ میرا مطلب ہے وہ جو ہوتا ہے نا، سمجھ رہے نا آپ. تو اب میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، یہ آپ خود سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر سے شکی القلبی نہیں ہے، ادھر سے کچھ اور ہے. تو جب یہ چیزیں چل رہی ہوں گی تو پھر سر اگلے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر ادھر سے آئین کے آڑ میں پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اگر ادھر پاکستان کے قانون اور جناب وہ پتہ نہیں کس کس کے نام کے اوپر پاکستان کی جمہوریت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اگر پاکستان کے آئین اور وہ جو جبہ و دستار ہے ججوں کی اس کی تقدیس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں چھپ کے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو نوازا جا رہا ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے، اس کو سسٹم میں ان کیا جا رہا ہے، تو سر اگلے نے پھر میرا مطلب ہے اگلے بھی تو منہ میں گھگڑیاں ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے، اگلے بھی تو جو ہے وہ ہاتھوں کو رسیاں باندھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، اگلے بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ پھر جس طرح کا آپ کر سکتے ہیں اس طرح کا وہ بھی کر سکتے ہیں.
جب وہ کچھ کریں گے تو پھر جناب بڑا شور اٹھے گا، لوٹ لیا ہے جی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ جی کہ کوئی ریفرنس اس کے بعد کوئی غلام ہو، انہوں نے کہا نہیں اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر کس طرح کی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار کہ ساری باتیں اگر بتانے والی ہوتی تو پھر وہ پبلک کر دی جاتی، جو پبلک کر دی گئی ہے اس پر گزارا کریں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جسٹس بندیال صاحب کی انداز گفتگو کے اوپر تو میرا مطلب ہے قصیدے نہیں پڑے ہوں گے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ افسانے تو نہیں گھڑے ہوں گے، وہ بیٹھ کے ان کی جو حرکتیں ہیں اسی کو ہی زیر غور لا رہے ہوں گے، اور حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے، کیا کوئی رابطے کروانے کی کوشش ہوئی ہو، ان کو کچھ میسج کنوے کرنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں۔ سر کل کا بھی دن اہم ہے، کل وہ فیصلہ آنا ہے، کیا فیصلہ آئے گا، ادھر سے کیا تیاری ہے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ سر شکست ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ان حالات میں جب کوئی بھی فریق شکست ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر جیتتا کون ہے؟ سب نہیں ہارتے، یہ ہے کہانی ہے، فلسفہ ہے۔ سر جیتتا وہ ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور اس وقت جو طاقت ہے وہ پارلیمان ہے، سمپل از دیٹ۔ پارلیمان کو اگر آپ بندوق کے نوک کے اوپر اور ٹینک کے دہانے کے ذریعے اگر گرا سکتے ہیں تو گرا لیں، باقی یہ جو ہے نا کاغذوں کوزوں سے اور آپ کے حکموں سے پارلیمنٹ نہیں لڑنے والی۔ سر وہ 23 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اور جس دن یہ 23 کروڑ عوام کا نمائندہ کسی کے بھی خلاف کھڑا ہو گیا نا، کسی کے بھی خلاف، سر دو گروپ ہے نا جی، تھوڑا گروپ تو ڈنڈا گروپ، تو تھوڑا گروپ کے خلاف تو کھڑا ہے، جب کبھی ڈنڈا گروپ کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا تو پھر سر پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس کا ادراک اس طرح سے نہیں ہے۔ میں عام عوام کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام کی طاقت جو ہے وہ بڑی مسلمہ ہے اور اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو باقی دیکھ لیں گے سویرے سر، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔